अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। यकीनी तौर पे आज स्टूडियो में हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। आज हम अगर मैं ये कहूँ कि जिस पार्टी के रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे तो वो बड़े ही दबंग स्टाइल में हमेशा गुफ्तगू करते रहे, माजी में भी और आज भी। जब उनका कमबैक हम मीडिया में देखते हैं तो हम इसी तरह से देखते हैं कि बहुत वोकल हैं अपनी पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी नज़र आते हैं हमेशा से। और ख़ास तौर पे जब भी मीडिया को ट्रीट करने की बात होती है और मीडिया के साथ जो उनके टर्म्स है हमेशा से वो बड़े अच्छे ही रहे और शायद उसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ उनको थोड़ी उस हवाले से भी सजा मिली, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद है शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि 21 महीने बाद जेल से रिहाई होती है, 21 महीने अंदर रहे, नैब का मामला अगेन, हुकूमत ये तासुर देती रही जिस तरह से कि जी बहुत मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या करप्शन का मामला है। जब भी कोई इस तरह का केस होता है तो उसके ऊपर ऑपोजिशन के हवाले से, और इसमें भी हम देख रहे थे कि 5 अरब से जायद का मामला था और जिस तरह से इसकी हाइप क्रिएट हुई पूरी मीडिया में कि पता नहीं क्या हो गया है और अब जो है वो फैसला हो जाएगा और यूं हो जाएगा और वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन एज यूजुअल 21 महीने बाद रिहाई भी मिल गई और अभी तक कुछ जो है वो आप लोग कहते हैं साबित भी नहीं हुआ है। क्या माजरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपको, मैं वेलकम भी करता हूँ और आपने मेरा आज एक मौक़िफ़ लेने के लिए आप आए हैं। देखिए जी, मैं जब मुल्क से बाहर था अपने इलाज के लिए तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया गया जिसका नाम मुझे नोटिस था ना किया था। मुझे अचानक मेरा नाम ECL में डाल दिया गया। आज 6 साल हैं मैं ECL में हूँ और जब मुकदमा बना तो मैंने ना मुझे किसी ने वहाँ अरेस्ट किया, मैंने वॉलंटियरली पाकिस्तान में आया। इस वक्त पाकिस्तान के काफ़ी इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं जिन पर मुकदमात हैं और वो मुल्क से बाहर हैं, एग्जाइल में हैं या एब्सकॉन्डर हैं। मैंने तरजीह दी कि मैं एब्सकॉन्डर नहीं बनूंगा, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है, ये धरती मेरी है। इस मुल्क में मुझे हर हाल में आना है और जो भी केसेस बने हैं उनको मुझे फेस करना है। लोग मुकदमात बनने के बाद कोई राह फरार ढूंढते हैं और कहते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, और हम जो हैं हमने ये तरजीह दी कि हम मुल्क में आएँ और मुल्क में आके इन सारे केसेस को हम फेस करें। तो मैं आया मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केस अपना फेस किया। मेरी पहले बेल मेरी जो है वो कैंसिल हुई, मुझे अरेस्ट किया गया। 21 महीने में मैं जेल में मौजूद था। इस वक्त भी बता दूँ, जितने भी लोग अरेस्ट हैं पिछले इस 10-12 साल में, सबसे बड़े में बड़ी सियासी किसी वर्कर की अगर कैद है तो मेरी है। बाकी कोई 10 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 12 महीने में, कोई 20 महीने में निकला होगा। खैर, खुर्शीद साहब को भी टाइम हो गया। हाँ, उनको भी टाइम हो गया, लेकिन मेरा टाइम जो ज्यादा था, लेकिन खैर अल्लाह करे वो भी जल्दी उनको रिहाई मिले। तो हमने केसेस को फेस किया आके, और जहाँ तक ये कि केसेस बनाए गए, 5 अरब से ज्यादा का मुकदमे की बात होती है। ये असल में 5 अरब से ज्यादा की बात तो करते हैं, लेकिन ये 2 साल का बजट था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। 5 अरब की करप्शन उन्होंने नहीं बोली कि 5 अरब की करप्शन, 5 अरब रुपए से ज्यादा 2 साल का बजट था। उस 2 साल के बजट में जो भी उन्होंने इल्जाम लगाया, आपको मैं मजे वाली बात बता दूं, इस पूरे केस में नैब ने कहीं पे ये भी नहीं कहा कि जी ये पैसे शर्जील ने इनमें से 1 रुपया भी लिया है। ये आपको हैरत होगी कि जब मेरी बेल हुई थी तब सिंध हाई कोर्ट ने नैब के प्रोसिक्यूटर से और नैब के आयु से मालूम किया कि जी बताएं कि इसमें कितनी किकबैक या करप्शन शर्जील मेमन ने की है। तो उन्होंने कहा जी कोई फाइनेंशियल करप्शन का इन पे कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन जो 6.25 अरब या 5 अरब का जो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को पोर्ट्रे ये किया गया कि जी कोई बहुत बड़ी कोई चीज हुई है, ये पूरा बजट था जब मैं इश्तिहार चले। अब उसमें प्रोसेस में और रेट्स में डिटेल है, मैं इस पे आपसे 2 घंटे इसमें बहस कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ना ही आप इतनी इंटरेस्टेड होंगी ना ही आपके नाजरीन इंटरेस्टेड होंगे कि ये इश्तिहार किस तरह दी जाते हैं, रेट्स किस तरह तय होते हैं। रेट्स फेडरल गवर्नमेंट ने तय करने होते हैं, हमें फेडरल गवर्नमेंट के रेट्स को फॉलो करना होता है। फेडरल गवर्नमेंट के रेट्स हमसे ज्यादा थे या कम थे, वो इज लॉन्ग स्टोरी, लेकिन वो जरा आपके ना नाजरीन, वो पुरानी चीज है, ना आपके नाजरीन इतने इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मैं एक चीज को उसको डिफेंड करने के लिए मौजूद हूँ। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब ये मुकदमा बनाया गया, और जब मैं एयरपोर्ट पे भी आया तो मैं जमानत पे था, जमानत के बावजूद मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो खैर मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो भी तनकीद करते हैं PMLN की लीडरशिप, नैब पर, दूसरों पर,
تو ان کے ہی دور میں میرے ساتھ سب کچھ ہی ہوا. واپس آتے ہوئے کیا تھاٹ تھا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے خود بھی بتایا جب کیس بنتا ہے تو لوگ باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے یا تو کیسز سے بچ جائیں یا کوئی ریلیف مل جائے. تو جب واپس آ رہے تھے تو پتا تھا کہ الٹیمیٹلی جانا ہے اندر، کیونکہ اب ایک معاملہ ہو گیا ہے. تو پھر جب آپ کے اوپر مقدمات بنتے ہیں اور آپ یہ فیصلہ لیتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے مشکل ڈیسیژن ہو، میرے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ میں اپنے ملک میں واپس آؤں. تو جب میں نے ملک میں آنے کا فیصلہ کیا تو میں مینٹلی پریپیئر تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے، اور بہت برے سے بھی بہت برا میرے ساتھ کیا گیا. لیکن خیر ہے، پولیٹیکل ورکر ان کو فیس کریں گے، اور میں کسی کو اس میں الزام تراشی نہیں لگاؤں گا. لیکن ٹھیک ہے، اس پروسیس سے اس ملک میں تمام پولیٹیشین کو گزرنا پڑ رہا ہے تو ہم بھی گزریں گے. اچھا، کرپشن کا معاملہ کیوں، چاہے حکومت میں کوئی اور جماعت ہو یا پھر اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو اس وقت آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں متحد ہے پاکستان مسلم لیگ نون، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے بات کر لیں، چونکہ وہ جیسے کہ بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ان کی حکومت تھی، سو ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کا معاملہ سندھ گورنمنٹ سے اور سندھ سے اور پیپلز پارٹی سے کیوں اتنا جوڑا جاتا ہے؟ وائی از دس سو؟ مطلب کیوں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں کرپشن کی بات ہے، جہاں ٹھیکوں کے معاملات ہیں، جہاں کک بیکس ہیں، وہ سب کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ جو ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. دیکھیں جی، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ پرسیپشن پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اور ان کے لیڈران بھی اس طرح کی اسپیچز کرتے رہے. یہ پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب وقت نے ثابت کر دیا کہ کرپشن کا معاملہ، کرپشن اس ملک میں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اور ہر شعبے میں ہے، یہ بھی ریئلٹی ہے. اب جب پنجاب کے کیسز کھلے تو لوگوں نے بولا کہ یار پی ایم ایل این بھی ہے. کے پی کے میں جو اس وقت بی آر ٹی کا معاملہ ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس میں کے پی کے کی خود جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے، سی ایم آئی ٹی کہتے ہیں، جس میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے، ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ 7 ارب روپے کی کک بیکس صرف لی گئی ہے بی آر ٹی پشاور میں. اب وہ 7 ارب کی کک بیکس کی بات کے ٹائم پہ وہ خود چیف منسٹر جناب کہ 7 ارب کی کک بیکس لی گئی ہیں بی آر ٹی کے ٹائم پر. اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم بہت ایماندار نیک لوگ ہیں، باقی سارے چور ہیں. اچھا، ان کی چوری سب سے زیادہ اس چیز میں ثابت ہو جاتی ہے، ان کی بدنیتی، ان کی، میں وہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے کہتے ہیں انگلش میں ہیپوکریسی، اور اردو میں کہتے ہیں کہ منافقت. وہ اس چیز میں شامل ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے تو کے پی کے کی گورنمنٹ گئی ہے، کوئی انڈیویجول آدمی نہیں کیا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھی کہ جی وہ جو بی آر ٹی ہے اس کے لیے نیب اور ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کریں. کے پی کی گورنمنٹ سپریم کورٹ سے اسٹے لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جی اس کی کوئی بھی انویسٹیگیشن نہ کی جائے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو آپ اسٹے آرڈر کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے خلاف انویسٹیگیشن نہ کی جائے؟ یہ کون کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں؟ جس کو کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یا جس کے دل میں چور ہوگا وہ کرے گا. ہمارے خلاف مقدمات، کیسز، انکوائریز چل رہی ہیں، ہم تک ایک دفعہ بھی کسی کورٹ میں نہیں گئے، پوری پیپلز پارٹی نہیں گئی ہے جی ہمیں اسٹے آرڈر چاہیے کہ اس کیس کی انکوائری نہ کی جائے، اس کیس کے جی آپ انویسٹیگیشن بند کر دیں. تو یہ تو آپ صحافی حضرات جتنے بھی ہیں، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر پلیٹ فارم پر پی ٹی آئی سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جی آپ ایماندار لوگ، آپ نیک لوگ، آپ دودھ کے دلے لوگ، آپ ایک کوئی خاص مخلوق ہو جو کبھی غلط کام کرتے نہیں ہو، تو آپ ایک انویسٹیگیشن کو ہونے دو. آپ کو ڈر خوف کس چیز کا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہو کہ جی آپ کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن نہ ہو؟ کوئی سزا تو نہیں ہو رہی نا، انویسٹیگیشن ہونے دیں کہ ایک پروجیکٹ کی مالیت کیا تھی، کہاں تک پہنچ گیا، اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن آپ کے اپنے بیوروکریٹس کہہ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ جی کہ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، ڈیلے ہو گئی، کہہ رہے ہیں کہ 7 ارب روپے کی صرف کک بیکس انوالو ہیں. میں آپ کو پورا وہ دے سکتا ہوں کہ بس یہ ان کی رپورٹ ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی کہ آپ کے ان کے پولیٹیشین نے یا بیوروکریٹ نے 7 ارب روپے کی کک بیکس لیے ہیں، اور اس کو پی ٹی آئی کی حکومت کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا یہ سوال کبھی نہیں آیا. عمران خان صاحب کے اتنے سارے انٹرویوز لوگوں نے کیے، آج عمران خان صاحب کے اتنے انٹرویوز آپ کے مختلف اینکرز نے کیے، کسی ایک نے آج تک عمران خان صاحب سے پوچھا ہے کہ خان صاحب آپ تو ایماندار آدمی ہو، آپ کے گورنمنٹ نے اسٹے آرڈر کیوں لیا ہوا ہے، انویسٹیگیشن کیوں روکتے ہو اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو؟ اوکے پرٹیننٹ پوائنٹ. بٹ اسی پوائنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں موونگ فارورڈ، کہ آپ نے کہا جیسے کہ انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے وہاں پہ، اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ حکومتی جو وزراء ہیں اور جو رہنما ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ
کہ دیکھیں جو سندھ حکومت ہے یا پھر جو پنجاب میں نون لیگ کے خاص طور پہ جو لوگ ریلیف لے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے صوبوں میں جا کے اپنے اپنے شہروں میں جا کے کورٹ سے لے لیتے ہیں. جیسے لاہور ہائی کورٹ زیادہ تر وہاں پہ پنجاب کا یہ تعزر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے ریلیف ان کو ملتا ہے زیادہ تر جو ان کی بیلز ہوتی ہیں. سندھ میں کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ لوگ کو ریلیف دے دیتا ہے, بیلز دے دیتا ہے. سو یہ بھی ایک تاثر ہے. نیب خاص طور پہ اس حوالے سے وہ بھی گلے شکوے کر چکا ہے کہ یہ جاتے ہیں اور ہم جس طرح کے کیسز کھولتے ہیں یا ہم جب انکوائریز کر رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ سندھ والے سندھ میں جا کے لے لیتے ہیں, لاہور والے جو ہے پنجاب والے لاہور میں جا کے لے لیتے ہیں, ایسا بھی ہے کچھ؟ دیکھیں یہ غلط پرسپشن ہے. میری بیل سندھ ہائی کورٹ نے کینسل کی تھی, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ریجیکٹ کی میری بیل. پھر دی بھی انہوں نے ڈیفینیٹلی. جب کیس ہم نے کھلا, ہم نے جو ڈاکیومنٹس ہم پہلے دن ایک سے ایک موقف ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے, قدرتی اس کی اس چیز کی وہ سامنے چیز نہیں آ پا رہی تھی. لیکن جب سپریم کورٹ میں ایک اور کیس چلا تھا, ثاقب نثار صاحب کے دور کا کیس تھا, اور اس دور میں اس ججمنٹ میں ایک چیز سامنے آئی کہ جی ریٹس فیڈرل گورنمنٹ طے کرتی ہے اور صوبائی پروونشل گورنمنٹ کا اشتہاروں کے ریٹس طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ اختیار تھے. اور پھر جب وہ ریٹس کمپیئر کیے گئے تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ہی اس حساب سے یہ سامنے آ گئی بات کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے ریٹ طے کرنا, سندھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے ٹی وی چینلز کی, ٹھیک ہے. تو سندھ گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں تھی, اور فیڈرل گورنمنٹ کے ریٹ سے ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ریٹس کم تھے, تو ویئر از دا کرپشن. اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی کورٹ میں جب یہ چیز آنریبل جج صاحبان نے پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر سے اور نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر سے کہ کیا کوئی کک بیک یا کوئی پیسوں کے معاملے میں شجر میمن کی کوئی انوالومنٹ ہے, تو نیب کے پروسیکیوٹر نے اور نیب کے آئی نے کہا جی نہیں, ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. لیکن اب جو چیز میرے اوپر آپ نے لگا دی کہ 6 ارب پتہ نہیں 6 ارب یا 5 ارب, اب مجھے بتائیں پبلک میں تو آپ نے ایک میسج دے دیا نا میرا, جو کہتے ہیں کہ جو ہماری وہ ماشاءاللہ جو مہربانی ہمارے اوپر ہونی تھی وہ تو ہو گئی. ایک پرسیپشن لوگوں کو بلڈ کیا جاتا ہے کسی کے خلاف, تو پھر اس کے بعد اب آپ نے جو کورٹ کا ججمنٹ اس کو تو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. آج بھی میں میری ہیئرنگ پہ جاتا ہوں تو میڈیا میں کیا چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, 6 ارب روپے کیس میں شجر میمن جو ہے نیب عدالت میں پیش ہو گئے. لیکن کبھی کسی نے یہ بتایا کہ جی کہ اسی کیس میں نیب خود کہتی ہے کہ جس نے 1 روپے کی کک بیک نہیں لی ہے, نیب کہتی ہے. ہر اکیوز تو کہے گا جی میں بے قصور ہوں نا, کوئی اکیوز نہیں کہے گا میں قصوروار ہوں. نیب خود کہتی ہے کہ جس نے کوئی 1 روپے کی کک بیک نہیں لی ہے. اگر یہ نیب کہتی ہے اور پھر جو پرسپشن ہماری بنائی گئی ہے, مجھے بتائیں, یہ سوسائٹی میں ہم لوگ بھی رہتے ہیں, مطلب سوسائٹی میں جب آپ کے خلاف اتنی سارے محاذ بن جائیں پھر سوسائٹی میں رہنا بھی کبھی کبھی محال ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس ملک میں سیاست کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, تو اب ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں, اسی سوسائٹی میں رہنا پڑتا ہے. ذرا آپ اکیلے نہیں رہتے سوسائٹی میں, اس سوسائٹی میں آپ کے ساتھ آپ کی فیملیز کو بھی رہنا پڑتا ہے. پھر جو چیزیں پھر جو ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ پھر آپ کی اولادیں بھی سن رہی ہوتی ہے, ان کے تانے پھر آپ پوری فیملی کو سننا پڑتا ہے. تو اس ریئلٹی کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں, اور بائی نوئنگ کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہونی ہے. مطلب دیکھیں میں بتاؤں کہ اس وقت میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں اور ملک سے باہر ہے تو کوئی سوال نہیں بتا کہ پاکستان آ جائے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اوپر جب بھی مقدمے بنے گا ہم اس ملک میں آ کے فیس کریں گے. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اور آج تھوڑی سی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں شرجیل انعام میمن صاحب سے. اور میں نے کہا جیسے کہ ہمیشہ بڑا ووکلی بات کرتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. سو موونگ ٹورڈز ہم بیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ایک حیدرآباد میں ہم نے دیکھا جب آپ واپس بھی آئے تو تاج بھی پہنایا گیا سونے کا تھا, وہ کیوں پہنایا گیا تھا؟ واٹ واز دا اسٹوری بیہائنڈ اٹ؟ وہ بھی بہت چلی. دیکھیں جی اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا, میں اس کو ابھی بات کر رہا ہوں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پبلک کے ساتھ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن شپ ہے. الحمدللہ میں نے اپنے حلقے میں بہت خدمت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد میری کانسٹیٹوئنسی ہوگی جس میں فری آف کاسٹ ایمبولینس سروس بھی چلتی ہے. ہمارے وہاں پہ ایک انعام فاؤنڈیشن ہے, وہ بھی چل رہی ہے, غریبوں کی باقاعدہ وہاں پہ خدمت بھی ہو رہی ہے. فری اسکول بس سروس بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں, جو کہ چھوٹی بچیاں ہیں جن کو دیہاتی علاقوں میں اسکولز میں آنے تک کے لیے کنوینس کے ایشوز ہیں, ان کو فری اسکول بس سروس بھی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو لوگوں میں ایک اچھا ہمارا جو ہے ایک پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہاں جالے ہیں, اور لوگوں کی خدمت بہت کی ہے. اور جب میں آیا تو ڈیفینیٹلی
کچھ لوگوں نے, میں نے ان کو منع بھی کیا, لیکن اب وہ ایک ہمارے جالے تھے, انہوں نے مجھے ایک تاج دیا جو کہ میں نے چیپا صاحب کو پھر ڈونیٹ کیا تھا. اس کی بھی اگر آپ کے پاس پکچرز ہوں دیکھ لگا دیجیے گا. تو لوگوں کی محبت, اور پاکستان میں بہت سارے پولیٹیشینس کو جو ہے ان کے ورکرز, ان کے لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی پہنا ہے, مطلب بہت سارے لیڈروں نے ان کے ورکرز پہناتے ہیں. تو اس پہ جو جیسا کرٹیسزم, اب میں بتاؤں, میں جیل میں تھا, جیل میں الیکشن جیتا الحمدللہ, اور ڈبل مارجن سے جیتا. اس میں میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جی ڈی اے کی سپورٹ تھی, پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی, پوری حکومت کی سپورٹ تھی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی پوری سپورٹ تھی. اس کے باوجود ایک بندہ جیل سے اگر ڈبل مارجن سے جیت جائے تو یہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کی محبت تھی نا. اچھا, ہمارے پاس روایت میں ہم لوگوں کو اجرک کے پہناتے ہیں, ان کو بوسکی کے پٹکے پہناتے ہیں, ہر انسان کا اپنا اپنا ہے رواج. جب میں آیا تو لوگوں نے, یہ ان کے لوگوں کی محبت تھی, لیکن اس کو مطلب ڈیفینیٹلی میں نے دیکھا کہ اس پہ بڑے ایک ماحول بنا ہوا تھا نا, اس پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا. تو میں نے تو تین چار دن کے بعد وہ اس کو چیپا صاحب کو, رمضان چیپا صاحب, وہ میرے پاس آئے, ان کو میں نے وہ ڈونیٹ کیا. میں نے کہا ابھی اپنی چیریٹی میں اس کو دیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے پاس چونکہ ظاہر سی بات ہے قلمدان مختلف رہے, اور خاص طور پہ اطلاعات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, وزارت اطلاعات کی, کیا یہ مشکل بھی ہے چلانا, یا آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں, خاص طور پہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں, اب ایڈورٹائزنگ کمپنیز کی ہی بات کر لیتے ہیں, جیسے کہ اگر اب کسی کو بھی ایڈ دے دیا جاتا ہے, تو یہ جو قانون ہونا چاہیے, خاص طور پہ ہم دیکھتے زیادہ تر یہ ایلیگیشنز لگتے ہیں کہ جو بھی وزیر آتا ہے وہ اپنی کمپنی بناتا ہے, اپنی ایجنسیاں بناتا ہے, اور اس کو دے دیتا ہے جی اشتہارات. تو یہ سارا جو معاملہ ہے, چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا صوبوں کے اندر ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی قانون, کوئی طریقہ کار, آئینی طریقے سے کوئی چیز اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, یہ آپ نے سراسری بات کر دی. سندھ میں کوئی اس پچھلے 10-12 سال میں کوئی 7-8 منسٹر رہے انفارمیشن کے. کسی ایک انفارمیشن منسٹر نے بھی نہ ہی اپنی کمپنی بنائی, نہ ہی اس کو اشتہارات دیے کہ وہ چلائے. جنرل تو آپ نے کہہ دیا, کسی ایک منسٹر کا بھی نام لے دیں کہ کس نے کوئی کمپنی بنائی ہو اپنی اور اس نے دیا ہو. ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز, اگین میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جن کو اشتہارات دیے, جن کمپنیز کو جس پہ ہم پہ کیس بھی بنا, اسی کمپنی نے کے پی کے گورنمنٹ کے بھی اشتہار چلائے ہوئے تھے. اسی کمپنی نے اس وقت پنجاب کے پی ایم ایل این کے اشتہارات بھی چلائے ہوئے تھے. اس کمپنی کا جو افتتاح کیا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا, جس پہ ہمیں جیل بھیجا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے اس کمپنی کا افتتاح کیا. عمران خان صاحب کی پارٹی کے بھی اشتہارات اس نے کمپنی نے چلائے. اور میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ کافی اس طرح کمپنیز تھیں جو نیب میں بھی انلسٹڈ تھیں, جو ہم پہ جو پہلا ایلیگیشن تھا کہ یہ ساری بوگس کمپنیز ہیں, کہ یہ بوگس ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز ہیں, وہ نیب میں بھی انلسٹڈ تھیں. مطلب کہ جیسے کبھی نیب نے کوئی اشتہار چلانا ہے تو وہ بھی انہی سے چلا رہے تھے, بوگس کمپنی سے. اچھا, تو اگر وہ ہم نے بوگس بنائی تو پھر وہ پنجاب گورنمنٹ کے اشتہار بھی چلا رہی ہے, جو کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے, کے پی کے بھی چلا رہی ہے, نیب کے اپنے بھی اس میں انلسٹڈ ہیں. وہ کہنے کہ یہ بوگس ہے, تو کر کیسز بنانا ٹھیک ہے, بن گیا, بسم اللہ. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, نہ میں نیب کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن ٹھیک ہے, This is the المیہ, this is the المیہ. میں کہتا ہوں یہ ان کیسز کو تو پھر ہائیسٹ فورم پہ لے کے جایا جائے. اور اس میں ٹی وی چینلز کے بھی میں کہوں گا, میں کافی سب کے لیے احترام ہے کہ مطلب ٹی وی چینلز کو بھی ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز سے ہم سے بنسبت. وہ اس کی 100 چیزیں, مطلب میں کسی کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, جس طرح چل رہا ہے چلنا چاہیے. میں نہ ابھی کسی بھی تنقید کر رہا ہوں, نہ کسی بھی کرٹیسائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چیز ماحول چل رہا ہے, لیکن سب جو ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ خواہ مخواہی کسی اسکور سیٹل کرنے کے لیے پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کرو, ان کو بدنام کرو, ان کے لیے آپ کیمپینز چلاؤ بیٹھ کر. اور کافی ہمارے سب عزت دار اینکرز ہیں, سب کے لیے عزت ہے, لیکن کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور پھر اس میں جو اسٹوریز بنائی جاتی ہیں, دس از رانگ. پھر ہمیں اس چیز کو دیکھیں, معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اس کو اب آگے چل کے اس معاشرے کو سب کو مل کر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ میں ملک کے ہر شخص کو اسی کوڈ آف کنڈکٹ پہ اگر فالو کریں تو یہ ملک آگے ترقی کر سکے گا. اور میں آپ کو بالکل دل سے سچے نیت سے بول رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے چلانا ہے تو وداؤٹ اینی ڈسکریمینیشن, بغیر کسی پک اینڈ چوز پالیسی کے, آپ کو سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا, نمبر 1.
اور پھر آپ نیک نیتی کے ساتھ ایک قانون بنائیں. احتساب ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے, پر احتساب کا جو پیرامیٹر ہو اس میں کوئی بھی شخص اس سے بالا تر نہ ہو. اس میں اس ملک کا ہر شہری, اگر 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کروڑ عوام کے لیے ایک ہی فارمولا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اے کے لیے ایک فارمولا ہے, بی کے لیے دوسرا فارمولا ہے, سی کے لیے دوسرا فارمولا ہے. ٹھیک ہے, تو تبھی آپ کا ملک جو ہے جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے آگے چل سکے گا. لیکن ہمارے پاس انفارچونیٹلی ٹوٹل پک اینڈ چوز ہے. آپ کے لیے الگ قانون ہوگا, میرے لیے الگ قانون ہوگا, کوئی اور جو آپ کا کیمرہ مین جو ہے بیٹھا ہوا اس کے لیے تیسرا قانون ہوگا. یہ چیزیں جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی اور اسی چیزوں کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تاثر ایک آج بھی یہ دیا جاتا ہے کہ شرجیل انعام میمن صاحب اتنے جو ہے وہ مضبوط ہیں اور اتنا ان کا اثر رسوخ ہے کہ آج بھی اگر اطلاعات کی وزارت کی بات کریں تو پیچھے سے بیٹھ کے وہی چلاتے ہیں سندھ کے اندر. ایسا ہے؟ آپ پوچھ لیں جو موجودہ منسٹر ہیں ناصر شاہ صاحب سے, اچھے منسٹر ہیں, اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, یہ سوال ان سے پوچھنا زیادہ بہتر ہوگا. اب وہی آپ نے بات وہی کر دی نا کہ تاثر یہ ہے. اب یہی باتیں یہی چیزیں جو ہے نا, اب میرا جواب کو شاید پبلک نہ مانے کیونکہ ایک اینکر نے کہا ہے نا, تو پھر وہ اینکر نے ایک بات کی تو ٹھیک ہوگی. اب میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوں. اگر آپ کو یہ سوال کس نے فیڈ کیا ہے, آپ آن اوتھ کہہ دیں, میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ میرا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. آپ کو کسی نے تو بات کہی ہوگی نا, یا آپ نے خود کہیں سے تاثر لیا ہوگا. آپ آن اوتھ کہہ دیں جی کہ یہ تاثر ہے. میں تو آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی تاثر نہیں. تو مقصد ہے کہ یہی چیزیں لوگوں کو کے کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے, لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزیں, جیسے باقی چیزیں بھی بہت ساری سے پہلے کہی گئی ہیں ہمارے بارے میں. مطلب یہ کہ یہی چیزیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے مطلب یہ بنایا جاتا ہے تاثر کہ جی تاثر یہ ہے کہ جی پیچھے سے چلانا کیا, اگر چلانا تو بندہ سامنے آ کے چلائے گا, پیچھے سے چلانا کیا ہوتا ہے. اور اچھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہیئرنگ ہوئی ہے تجاوزات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ کراچی کو لے لیں. اس کے اوپر اب تو ایک PICIC فارم ہو چکی ہے, تجاوزات کا معاملہ ہو, نالے کا معاملہ ہو, SBCA کا معاملہ ہے, گورننس کا معاملہ ہے, یہ ساری چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا آپ لوگوں کا تسلسل ہے حکومت کا صوبے کے اندر, پھر وفاق میں بھی رہے. تو اب یہ معاملات کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ اور آج بھی جیسے کہ چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے, جس طرح کے ریمارکس انہوں نے دیے ہیں, اور خاص کر کے انہوں نے جو کمشنر کو ہٹانے کی بات کی ہے اور ان کو صاف کیٹیگوریکلی کلیئرلی ورڈز ان کے لیے جس طرح کے پیش کیے ہیں آج. اور جو آبزرویشن ہے ان کی ساری ریمارکس ہیں, دے آر اسٹل الارمنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور SBCA جو کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے, اور اس میں بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کے لوگ ماتحت ہیں, اس ادارے کے لوگ ملے ہوئے ہیں, وہی ککس بیکس کا معاملہ ہے, چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, یہ جو سارے ایشوز ہیں کیوں نہیں اب تک تیسرا ٹینیور آ گیا اور سندھ گورنمنٹ یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں, چاہے وہ پیٹی ایشوز ہوں چاہے وہ لارج لیول پر ہوں, ان کو حل نہیں کر پائی ہے. نہیں, میں وہی بات بول رہا ہوں کہ تھوڑا سچ بولنا آپ لوگ بھی شروع کر دیں. ابھی تو خیر میڈیا کو آزادی ہے, آپ یہ باتیں کہہ سکتے ہیں, لیکن 2007 سے پہلے میڈیا کو پتہ سب ہوتا تھا, میڈیا بول نہیں سکتی تھی کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. بلدیات کا منسٹر میں بھی رہا ہوں, میں نے کراچی میں دیکھا کیا کیا کراچی میں ہوا ہے. اور میں ابھی کسی پہ الزام تلاشی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اگر اس تفصیلات پہ میں آ جاؤں نا, تو کراچی کا بیڑا غرق کب ہوا, کس طرح سے شروع ہوا بیڑا غرق, کس طرح ان اداروں میں کس طرح کے لوگ, ایک ہی شخص تھا جو کہ DMC کا بھی ملازم ہے, KMC کا بھی ملازم ہے, واٹر بورڈ کا بھی ملازم ہے. ایک ہی شخص تھا جو ساتھ میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ملازم ہے, تو وہ ساتھ میں جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کا بھی ملازم ہے. جب میں نے ہمارا کام کیا چیزوں کو بہتر کرنا ایز اے منسٹر, صرف یہ کمپلینٹ نہیں کرنا کہ جی کس دور میں ہوا, کس نے کیا کیا. جب میں ایز اے منسٹر آیا تو میں نے کہا کہ جی سندھ بینک جو ہے, اب کسی کو سیلری کسی مختلف بینکس میں نہیں ملے گی, کوئی بھی بلدیات کا ادارہ جو ہے وہ اکاؤنٹ کسی اور بینک میں نہیں کھول سکے گا, سب نے سندھ بینک میں اکاؤنٹس کھولنے, اور سندھ بینک کے ذریعے سب کو ملے گی سیلریز امپلائیز کو, اور امپلائیز کو سیلریز تب ملے گی جب وہ اپنے بایو میٹرکس آ کے کرائیں گے. جب میں نے کیمپین سٹارٹ کی تو 70,000 ہم نے اکاؤنٹس کھلوائے تھے, 70,000 لوگوں کے جو امپلائیز تھے, DMC KMC سب جو بھی ہے, واٹر بورڈ, ان کے بایو میٹرکس ہم نے کروائے تھے. اس سے پتا کیا ہوا تھا, 4,500 سے 5,000 لوگ جو ایک
ایسا آدمی جو 2-3 جگہوں پہ جاب کر رہا تھا, ان کو نوکریوں سے نکالا گیا تھا. میں نے ایز اے وزیر بلدیات آ کے, جو اب آج انکروچمنٹس کی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں نا, میں نے انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس توڑے تھے, میں نے انلیگل میرج ہالس توڑے تھے, اور یہ بہت بڑی کیمپین چلی تھی. آپ پتہ نہیں اس وقت آپ کا چینل اس کو کہاں واچ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. یہ بڑی ایک میسو کیمپین چلی, جب میرے خلاف پریس کانفرنسز ہوئی تھی اس وقت, اور میں نے اس وقت کیا تھا جب اگر میں ایکشن لے رہا تھا تب جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے, جن کا کراچی میں باقاعدہ کہتا ہے کہ وہ ہولڈ تھا جی. تو اس وقت نہیں, میں بتا رہا ہوں, اس وقت ہم نے کہاں جا کے یہ میرج ہالز نہیں توڑے, کہاں جا کے انکروچمنٹ ختم کی. اور لوگوں کے پاس پتا ہے کیا تھا آپ کے پاس, فٹ پاتھ پر ناظم آباد کا علاقہ, میں بتا بھی رہا ہوں, آپ کے انٹرنیشنل فرینچائز جہاں بنے ہوئے ہیں, اب مجھے پتہ نہیں, میں اس ایریا میں دوبارہ نہیں گیا ہوں. اس وقت ان فٹ پاتھس پر, جو کہ فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے ہیں, وہاں کے پہ ناظمین نے پرمیشنیں دی ہوئی تھیں, جہاں پہ آپ کے انٹرنیشنل لیول کے فرینچائز ریسٹورنٹس کھلے ہوئے تھے. میں نے ان کو بھی انکروچمنٹ کے اپنی مشینری منگوائی, لیکن وہ لوگ اسٹے آرڈر لے کے بیٹھ گئے تھے. وہ لوگ اسٹے آرڈر لے کر بیٹھ گئے تھے. پھر میں ریپیٹ کروں, وہ لوگ اسٹے آرڈر لے کے بیٹھ گئے تھے. میں نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا ان کو. تو مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. آج بھی ناصر شاہ صاحب کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے سعید غنی صاحب نے کام کیا, جام خان شور صاحب نے کام کیا. جس کو منسٹری ملی اس نے کراچی کے لیے بہتری کی. آج شارع فیصل کی وائڈننگ ہوئی ہے, شارع فیصل بڑا ہوا, یہ چیف منسٹر صاحب, اس وقت منسٹر صاحب, ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی نے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں کی. اب ہوتا کیا, دیکھیں, کہنا بہت آسان ہے. جب میں گجر نالے کی انکروچمنٹ کے لیے کام شروع کر رہا تھا, تو مجھے جب ہم نے فگرز دیے کہ گجر نالے کے اندر جو نالے کا بیلٹ ہے اس کی آبادی تھی 1.5 لاکھ لوگ گجر نالے کے اندر رہتے تھے. کیا ان کو پیپلز پارٹی کے منسٹروں نے ان کو ریلیزیں کر کے دی ہیں؟ کیا ان کو پیپلز پارٹی نے وہاں پہ آباد کیا تھا؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آباد ہوئے تھے؟ آپ جا کے اس کے معلوم کریں ہسٹری پراپر, آپ دیکھیں نا, سب اچھا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ پھر مطمئن کیوں نہیں کر پاتے کورٹس میں؟ سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس کو مطمئن کریں نا. اگر آپ کے زمانے میں نہیں ہوا تو سی ایم صاحب جا کے کھڑے تو ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں مطمئن کر پائے ابھی تک؟ وہ چیف جسٹس تو منع کر رہے, ریگریٹ کر رہے ہیں وہ سب بات سے. میں عرض کر لوں, دیکھیں, ہر آدمی کو اپنا موقف کس طرح پیش کرتا ہے وہ اس پہ ہے. لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ لوگ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ کراچی سے ہیں, آپ کو ادھر کراچی کی ڈائنامکس پتہ ہونے چاہیے کہ کون سی چیز کب بنی, یہ چیز خراب ہوئی تو کس دور میں خراب ہوئی, کس نے خراب کی. مطلب میں نہیں بولا کہ آج ہم اس کو کسی کو بولیں گے جو اس نے خراب کی. ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ جی اس نے خراب کی تو اس کے پیچھے 2 کیسز کر دیں. ہم اس چیز پہ کے موقف رکھتے ہیں کہ اگر چیز خراب ہے اس کو آپ ٹھیک کیسے کریں. دیکھیں 1.5 لاکھ آدمی اگر گجر نالے کی تھی, جس کے اندر مساجد بھی موجود تھی, تو کیا کرتے ہم اوپر سے بلڈوزر پھینکتے ان کے اوپر, بلڈوز کرتے تھے پوری آبادی کو. دیکھ, انفارچونیٹلی کچی آبادیاں, اور پرابلم کیا ہے, کراچی وہ شہر ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ, پورے پاکستان کے لوگ, سوری مقصد کہ یہاں آ کے اپ کنٹری سائڈ سے یہاں رہتے ہیں کاروبار کے لیے. بات آپ کی چلے, اور پھر وہ انکروچمنٹ چلیں بات آپ کی فور اے منٹ ہم مان لیتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از جو کہ کورٹ میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے آبادی, جو آپ بنا رہے ہیں کنسٹرکشن, وائی اٹس ناٹ آن اے پراپر پلاننگ. مطلب اس کا کوئی انفراسٹرکچر, اس کی پلاننگ جب مانگا گیا, وہاں پہ بھی پورا اسٹرکچر, انفراسٹرکچر کا میپ اور ساری چیزیں, وہاں پہ بھی کوئی جواب نہیں تھا اور موجود ہی نہیں تھی چیزیں. جو کورٹ سے, جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں, ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں نا, جو وہ وہاں پہ بتا رہے ہیں اور چیزیں کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ آج بھی جو یہ بات ہوئی جس میں انہوں نے کمشنر کو ہٹانے کے بعد کی, انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں, آپ بالکل تنگ جگہوں پہ جو ایس بی سی اجازتیں دے رہا ہے اور لوگ بنا رہے ہیں, اس کے اپنے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, تو یہ چیزیں تو ابھی کی ہو رہی ہیں نا. چلیں آپ بھی 2007 کا ریفرنس دے رہے ہیں, اس کے بعد تو بہت ٹائم ہو گیا نا, اور ایس بی سی کو بننے میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ تو خود بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ دیکھیں کراچی آپ کے پاس ہے, سندھ آپ کے پاس ہے, سو الٹیمیٹلی چیف منسٹر سندھ ہیں وہ صرف ہم یہ دیکھیں تو دیہی علاقوں کے تو نہیں ہے نا, کراچی بھی ان کے پاس ہے, شہر بڑا آپ کے پاس ہے. تو اگر آپ صرف یہ کہتے رہیں گے کہ جی ماضی میں یہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے, تو اس کے بعد بھی تو آپ لوگ ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں نے ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ میں وہی بول رہا ہوں, ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں گجر نالے پہ, گجر نالہ اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا. یہ کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی دور نے کیا نا. کسی اور گورنمنٹ نے آ کے گجر نالے کو پورا آباد کر دیا, مطلب 1.5 لاکھ لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ. پیپلز پارٹی حکومت نے گجر نالے کو کلیئر کیا ہے. اسی طریقے سے روڈز وائڈنگ ہو رہے ہیں, انڈر پاسز بنائے ہیں چیف منسٹر صاحب نے,
ایسے ایریا میں بھی بنائے سندھ گورنمنٹ جو کہ سندھ گورنمنٹ کی جوریسڈکشن نہیں تھی. ہمارے ہی گورنمنٹ نے ان چیزوں کو آگے کیا. یہ جو ہائی ڈینسٹی بورڈ بنایا گیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس میں اس کا کانسیپٹ کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ یہ ٹھیک ہے کراچی میں ایک لمیٹڈ جو ہے وہ چیزیں ہیں, مطلب پانی ابھی ہمیں پتا کہ اس وقت ہمارے پاس پروڈکشن کتنی ہے. اگر ہم لوگ جگہوں پر بڑے پلازا بناتے جائیں گے, جو کہ چیف جسٹس صاحب بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کا کیا ہے میکینزم. ہائی ڈینسٹی بورڈ جب بنایا گیا تو اس میں یہی کہا گیا کہ جی اگر آپ نے اب ہائی رائز بلڈنگ بنانی جو سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے, تو اس پہ آپ کو اپنا پانی خود جنریٹ کرنا ہوگا. کون کرے گا؟ مطلب پبلک کو نہیں بولا ہے, اس بلڈر کو کہا ہے. آپ نے اپنا ویسٹ کہاں آپ کا جاتا ہے وہ آپ اس کی ریسپانسبلٹی آپ کی ہوگی, وہاں فائر بریگیڈ کی آپ کی ریسپانسبلٹی ہوگی کیونکہ آپ کے سنار کتنے اوپر جاتے ہیں سب چیزیں. تو یہ گورنمنٹ کا کی وہ سوچ ہے, یہ وہ پلاننگ ہے کہ اب اس چیز میں امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اور اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مطلب جہاں پہ یہ کیا ہے تو اس میں یہ ان کی بلڈرز کی ذمہ داری ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ پھر میں چلے پچھلی گورنمنٹ نہیں بولتا, لیکن کوئی ریزیڈینشیل ایریا ہے اس پہ آپ نے بلڈنگ کی پرمیشن دے دی. اب اگر وہاں پہ ڈرینیج جو تھی وہ ایک کسی محلے میں 2000 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, پینے کا پانی 2000 لوگوں کے لیے آ گیا ہے, لیکن اگر وہاں پہ اب 1000 گز یا 2000 گز کے اس مکان میں اگر آج صرف اس میں ہی اگر 2000 آدمی رہ رہے ہیں تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کی ڈرینیج کا یہی پوائنٹ ہے, یہی کورٹ بھی پوچھ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ اب نہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں, اور وہ نہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں جا کے بہت سارے ایریاز ہیں, میں نام لے سکتی ہوں, بہت ہی لوکلی ہم چلے جائیں گے, اس میں بہت زیادہ انسائڈ میں چلے جائیں گے, لیکن بہت سارے ایریاز ہیں جس کی آج بھی نشاندہی ہوئی ہے کورٹ کے اندر. اور انہوں نے یہی کہا کہ بلڈرز جو ہیں وہ ملے ہوئے ایس بی سی اے کے لوگوں سے, جو ان کے اپنے آپ کے جتنے بھی وہاں پر لوگ ہیں ایس بی سی اے کے جو ملازم ہیں, اور جو خاص طور پہ ملازمین یعنی کہ جو افسران جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ, ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک افسر جو ہے وہ اربوں روپے بنا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور ٹھیکے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ویل چلے یہ ایک دوسرا ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ اب آپ اس بات کو مانتے ہیں. آپ کی بات میں تو کمپلیٹ کر لوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہی یہ نئی پابندیاں لگائی ہیں کہ جس بلڈر نے ہائی رائز پہ جانا ہے اس نے پانی, ڈرینیج, جو بھی بیسک امیونٹیز ہیں اس بلڈر کی ذمہ داری ہے, اس نے پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسٹوڈیو. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اب بات کرتے ہیں جی تھوڑی پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آج جیسے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب انٹرا کورٹ میں اپیل کے لیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور دوبارہ سے جو ہے وہ سینٹ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے. اب پی ڈی ایم میں اختلافات ہمارے سامنے سب کے سامنے کھل کر آ چکے ہیں, اور خاص طور پہ اب پی ڈی ایم میں جو میجر اختلاف یہیں سے اسی معاملے پہ شروع ہوا جو کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے خاص طور پہ, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں چیئرمین سینٹ کی بات تھی اور کہاں آ کے اپوزیشن لیڈر پر آ کے رک گئی. تو یہ ایک اتنی بڑی پوزیشن سے آپ نیچے آ گئے, اور پھر اس کے بعد وہ تو جب اس کو چیئرمین ہی نہیں مانتے تھے, اس کے ہاتھوں سے اور ان کے لوگوں سے باپ پارٹی سے لے کے آپ نے ووٹ لے لیا, اور پھر بن کر آج بھی آپ انٹرا کورٹ اپیل میں کے لیے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے آپ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سے, جو کہ پہلے جسٹس اطہر معین اللہ نے مسترد کر دی تھی آپ کی درخواست. تو یہ معاملہ ایک طرف ایکسیپٹ بھی ہو رہا ہے, ایک طرف آپ مان بھی نہیں رہے, کیا کنفیوز ہیں کیا اس پوائنٹ پہ ابھی تک پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی بالکل کنفیوز نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا کہ جی یہ جو بھی اس وقت مظفر شاہ صاحب کا فیصلہ تھا وہ باعث تھا اور بد نیتی پہ مبنی تھا, اور مظفر شاہ صاحب کو جو بھی پروسیڈنگ تھی وہ سینٹ اجلاس کی نہیں تھی کہ جس کو کورٹ میں چیلنج نہ کیا جا سکے. اس وقت مظفر شاہ صاحب ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ہو کر بیٹھے تھے, ایز اے چیئرمین سینٹ یا کوئی ڈپٹی چیئرمین یا کوئی اور کسی اور عہدے پہ نہیں بیٹھے تھے کہ جس پوری کاروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن خیر آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا, تو اس کو اب ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم کی پوری کنفیوژن کی بات ہے, پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی, بلاول صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس منگوائی, اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا وجود آیا. ہم نے پی ایم ایل این نے جب ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ, اب کون کر رہا ہے؟ پی ایم ایل این سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک الیکشن اتحاد بنایا انہوں نے پنجاب سینٹ میں, تب پیپلز پارٹی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, حالانکہ ہمیں سیریسلی گریونسز تھے اس پہ, کیونکہ یہ آفر ہمیں بھی سندھ میں تھی موجود کہ جی آپ
अगर ग्रीवेंसेस थे तो उसका इजहार तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? हमारा व्हाट वाज द पॉलिसी बिहाइंड इट? नहीं, हम लोग हमारा दिल बड़ा होता, हम कहते हैं जी आपका अपने इंटरनल आपने फैसला किया ना पार्टी का कि आपने चले एक उसमें किया, लेकिन हमें सिंध में ही ऑफर थी कि आप जो है पीटीआई के साथ या दूसरे जो ऑपोजिशन जो है वो जिसकी सीटों पे जितने मेंबर्स बनते हैं ले लें। हमने कहा नहीं, हम कॉन्टेस्ट करेंगे, और हमने कॉन्टेस्ट करके पीटीआई के मेंबर्स से वोट लिए। हमने कॉन्टेस्ट करके हमने एक सीट ज्यादा ली। पंजाब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। सवाल ये है, पंजाब के एमपीएस के स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे जिन्होंने कहा कि हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे, इमरान खान को वोट नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि वहां पे सीट एडजस्टमेंट करके इमरान खान को और पीटीआई को पीएमएलएन की तरफ से फायदा पहुंचाया गया। अच्छा, अगर पीएमएलएन थोड़ा भी उस वक्त स्मार्ट प्ले करती तो पंजाब में पीटीआई के एमपी जो कि खुल के, छुपी हुई बात नहीं थी, टीवी पे आके कह रहे थे कि हम नहीं वोट देंगे, तो इनके लिए बहुत बेहतर मौका था कि वहां पे पीटीआई को सपोर्ट, पीटीआई को डिफीट होती। लेकिन पीएमएलएन ने वहां पे, मतलब आप समझे कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने इमरान खान साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद किया इस सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के वजूद के बाद। So why now complaining attitude from People's Party? Not at that time. नहीं, because we are not complaining, because अब उन्होंने अगर ये एतराज किया है, आपने कहा बड़ा दिल, ठीक है, हमने बड़ा दिल रखा उस वक्त, तो अभी भी बड़ा दिल रखते हैं ना जब सेनेट के अंदर ऑपोजिशन, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये बातें तय थी कि नून लीग का बनना था। अगर पीएमएलएन पीटीआई के साथ सपोर्ट कर सकती है, उसके वोट ले सकती है सेनेटर्स के लिए जो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की, तो अगर पीपल्स पार्टी ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता किया, हमारे दुश्मन बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो नहीं है, हमारे दुश्मन तो पीटीआई भी नहीं है, लेकिन इस वक्त पूरा महाज पीडीएम का था, वो पीटीआई के खिलाफ था ना, या किसी और चीज के खिलाफ था? पूरे इस वक्त पीडीएम का मकसद क्या है? हुकूमत के खिलाफ था ना बेसिकली, हुकूमत एंड पीटीआई, बेसिकली पीटीआई हुकूमत में आप हुकूमत नहीं। आज भी क्या, आज भी पीडीएम का नारा क्या था कि गो न्याजी गो नारा था, उनका ये नारा नहीं था गो पीटीआई गो। हम लोग कहते हैं कि आज भी अगर, चूंकि इस मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको खराब करने में, इसको तबाही के जाने पे पहुंचाने पे इमरान खान का हाथ है। हम तो कहते हैं कि आज भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, अगर हमारे पास ताकत हो तो इमरान खान जाए, फिर भले कोई और भी आ जाए पीटीआई की तरफ से। लेकिन मकसद क्या है, मेजर मकसद क्या है हमारा? पीटीआई। अब पीटीआई और पीएमएलएन के जो मुकमुका हुआ पंजाब में, उस पर पीपुल्स पार्टी ने एतराज नहीं किया, जो कि हमारी मेजर, जिसके खिलाफ हमारा इस पूरी जदोजहद चल रही है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके खिलाफ हमारी कोई जदोजहद नहीं चल रही है, पीडीएम के किसी एक एलामे में भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा गया, हमेशा पीटीआई के लिए कहा गया, तो उसके वोट पे जिस तरह की शोला बयानी की गई, इमेच्योर तरीका। देखिए बात सुनिए, सियासत में दो चीजें कभी भी नहीं चल सकती, एक इमेच्योरिटी, दूसरा गुस्सा। आप में इतना तहम्मुल होना चाहिए। अगर चले पीएमएलएन की लीडरशिप को कोई ग्रीवेंसेस थे, पीडीएम के इजलास का इंतजार करते, वहां बैठ के बात करते, फोनों पे 10 दफा बातचीत होती है, आप फोन पे कहते जी आपका ये एक्ट हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप टीवी पे आके बयानात दे रहे हैं, उसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा? बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कोई भी बयान नहीं देगा इसके खिलाफ। पीपुल्स पार्टी ने वो रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से पीएमएलएन ने रिएक्ट किया, डेफिनेटली फिर शोकॉज नोटिस पे, शोकॉज नोटिस आप किस तरह इशू कर सकते हो? ये आपके पार्टी के मेंबर हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। शोकॉज नोटिस कभी भी सबऑर्डिनेट्स को इशू हो सकता है, कोई सबऑर्डिनेट किसी अपने बॉस को इशू नहीं कर सकता। ठीक है, तो पीडीएम एक इलेक्शन, एक तहरीक में एक इत्तेहाद था कि, अब मेरी बात सुने, पीडीएम एक इत्तेहाद था एक तहरीक के लिए, और उसका मकसद क्या था कि जी ये इमरान खान से और वजाहत तलब के क्या नहीं कर सकते थे? पीडीएम का प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। शोकॉज, आप वजाहत तलब करनी है, आप फोन पर बात करें, आप शोकॉज नोटिस देकर आप क्या परसेप्शन देख करेंगे? आप कोई बॉसेस हैं जो कि अपने सबऑर्डिनेट को से वजाहत तलब कर रहे हैं? हमने तो कभी उनसे वजाहत तलब नहीं की भी आपने पीएमएल पीटीआई के साथ किस तरह पंजाब में इत्तेहाद किया, तो पहले वो तो वजाहत देना, क्या सोच के उन्होंने किया? क्या पीएमएलएन का कोई एक लीडर ये कह सकता है? आपको नहीं लगता है इस सारे सिचुएशन में, सारे फस में पीडीएम की वो जमातें जो कि एज पर योर सेइंग नियाजी साहब के खिलाफ इकट्ठी हुई थी, वो एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल के बैठ गई हैं। सो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ द टाइम किसको नुकसान और फायदा पहुंच रहा है सबका? देखें, मैं पीपुल्स पार्टी से बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, और ये लीडरशिप की पॉलिसी है कि हम नहीं चाहते कि हम पीडीएम में किसी भी जमात के खिलाफ कोई महाज खोले, और ये पीडीएम को नुकसान पहुंच रहा है, मैं इसको एडमिट कर रहा हूं। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदगी का कोई पीपल्स पार्टी को पीडीएम से कोई भी निकाल नहीं सकता, नंबर 1 बात। जैसे एएनपी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, एएनपी ने एक नाराजगी की, और पीपल्स पार्टी एएनपी से फिर बात भी करेगी। और आज जो वक्त अभी जो मिलने जा रहा है, आज जो मिलने गया है वक्त दिन में, और उसमें क्या की गुंजाइश है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर,
پیپلز پارٹی کبھی پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانے کا سوچ بھی سکتی اور نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم کی کسی بھی پارٹی کے خلاف کوئی محاذ کھولے. آپ کا سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا محاذ, ہم محاذ نہیں کھولنا چاہتے. ہمارا محاذ اس وقت صرف اور صرف حکومت اور پی ٹی آئی کے خلاف کھلا ہوا ہے. سی سی کی میٹنگ ہے پرسوں 11 کو, آپ لوگوں نے کال آؤٹ کر لیا ہے. یہ بتائیں کہ اس میں کیا استعفوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور اگر سی سی پہ ہی بات رکھنی تھی تو پھر استعفوں کا معاملہ پی ڈی ایم میں کیوں طے کیا گیا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو کہ سربراہ پی ڈی ایم کے, انہوں نے بلاول صاحب کا جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا تھا یہ ان کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے یہ پالیسی بتائی کہ جی ہم نے ایٹم بام کے طور پہ استعفے آخری آپشن رکھے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو ایجنڈا تھا اس کے اندر کبھی یہ بات شامل ہی نہیں کی گئی تھی کہ جی آخر میں دیں گے. یہ بات تو طے تھی کہ جی کسی بھی وقت اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے 1985 میں ضیاء الحق کے دور میں الیکشن کا کیا بائیکاٹ, اور وہ اس بائیکاٹ کو ہم لوگوں کو ہمیں اتنی بھی اللہ نے جرت دی کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت لیڈرشپ نے غلطی تسلیم کی کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں موجود رہیں. میں آپ کو جسٹیفیکیشن دوں گا, سنیے اگر غور سے. جی بالکل سن رہی ہوں میں آپ کی بات. ہاں, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے استعفے دیے تھے پی ایم ایل این کے دور میں, ٹھیک ہے. اس وقت استعفے قبول بھی کرنے والے تھے پی ایم ایل این والے. پیپلز پارٹی واحد تھی جس نے کہا کہ آپ استعفے قبول نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے, اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو لے کے کہ آپ استعفے نہیں دیں گے, آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے. کیونکہ یہ ہے ہماری ڈیموکریٹک سوچ. آج بھی بتاؤں کیا ہے آج حکومت کی پوزیشن کیا ہے. حکومت فریجائل ہے, حکومت بہت کمزور ہے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایک بل پاس کرانے کی ان میں ہمت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہے. کیا کر حکومت کس چیز پہ چل رہی ہے؟ یا تو اسٹے آرڈرز پہ چل رہی ہے یا چل رہی ہے آرڈیننس پہ چل رہی ہے. آج بھی ایک آرڈیننس پاس کے ایچ ایس سی کے حوالے سے. اب میں بتاؤں یہ حکومت چل رہی ہے اپنے آپ. حکومت کی بچاؤ کس چیز پر ہے؟ ایک اسٹے آرڈرز پہ, دوسرا آرڈیننسز پہ. آرڈیننس کیوں لے کے آتے ہیں یہ پتا ہے آپ کو؟ پلیز لیٹ می کمپلیٹ. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو نمبرز. اگر آپ اسمبلی سے استعفے دو گے تو جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اور پیپلز پارٹی کو پتا ہے عمران خان کے ہاتھ میں اگر یہ اسمبلیز کے پورے ممبر یہ نمبرز آ جائیں پورے تو اپوزیشن میدان چھوڑ کے چلی جائے. 18th امینڈمنٹ عمران خان ختم کرے گا, صوبائی خود مختاری ختم کرے گا, این ایف سی ایوارڈ ختم کرے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے کوئی آپ والی بات کہ وہ کوئی خبر آئی ہے یا وہ نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ خود کہہ چکا ہے. اس نے 18th امینڈمنٹ کے خلاف وہ بات کر چکا ہے, اور میں کو ذرائع سے خبر نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے. میں ذرائع سے سنا نہیں ہوتا, ذرائع بھی آتھینٹک کوئی نہ کوئی بات ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے یا کہیں کوٹ ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ کوٹ میں یا کہیں کوٹ, وہی سوال ہم بھی کرتے ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یا تو وہ آتھینٹیکیٹڈ کوئی چیز ہو, کوٹڈ ہو, ان کوٹ جو بھی چیز ہو وہ سامنے آنی چاہیے. خیر میں ذرا سے بات کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مختلف جگہوں پر 18th امینڈمنٹ کے خلاف بات بھی کی ہے, صوبائی خود مختاری کے خلاف بھی بات کی ہے, اور انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کے خلاف بھی بات کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے ایسے شخص کے ہاتھ میں اگر اس طرح کا کھلا میدان دیا جائے گا جو رات کے اندھیرے میں آرڈیننس لے کے آتا ہے, جو ایسے آرڈیننس لے کے آتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتے. اچھا آرڈیننس آتے ہیں تو وہ اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے, وہ 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں یہ قانون بھی بن چکا ہے. یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہے کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ رات کے چوری چھپے قانون بنتا ہے اور اس کو گزٹ پریس میڈیا میں بھی نہیں آتا. 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جی گاڑی مجھے لیفٹ پہ نہیں رائٹ پہ چلانی ہے, آرڈیننس آ چکا ہے. مقصد یہاں اس ملک میں اس طرح ڈے ٹو ڈے بیسس افیئرز چل رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں پوری پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, پوری پی ڈی ایم کو چاہیے کہ استعفے بالکل نہ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت ٹف ٹائم دے, اور سڑکوں پر عوامی طاقت اتنی الحمدللہ موجود ہے. اور ایک اور بات بھی کہہ دوں, پیپلز پارٹی کو کسی تحریک چلانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحد رہے اور پی ڈی ایم آگے ساتھ چلے, اور یہ ہماری پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی خواہش ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو عمران خان کو ہٹانے کے لیے کسی اتحادی کی بھی ضرورت نہیں. ہم اکیلے بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ورکرز کہ اپنی لیڈرشپ کی کال پہ عمران خان کو اس ایوان وزیر اعظم سے باہر نکال سکتے ہیں. اکیلی پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت موجود ہے الحمدللہ. جب بھی بے نظیر صاحبہ نے جدوجہد کی تو بے نظیر صاحبہ کے خلاف 11 جماعتوں میں اتحاد بنے تھے. مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں اور پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے, تو وہ اس طرح نا کہ آپ جا کے بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور چیزیں. انہوں نے جب کہا, اور خاص طور پہ اس دن جس دن آپ لوگوں نے یہ چیئرمین والا سارا جب یہ اپوزیشن لیڈر والا سارا معاملہ ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کا, اس دن سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے دیکھا ہو اور ٹویٹر پہ جو
ٹاپ ٹرینڈ اور جو میمز چل رہے تھے وہ یہی چل رہے تھے کہ بلاول زرداری تم بھی سلیکٹڈ ہی ہوگے اگر تم اس طرح سے جو ہے وہ مووز چلاؤ گے. اور ساتھ ہی انہوں نے بات کی, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ تو وہاں سے یہ بھی کلیم کر رہے ہیں اب کہ آپ لوگ خاص طور پہ اب جا کے پی ٹی آئی سے اتحاد بنانے کی کوئی بات ہو رہی ہے اور آگے جا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ ہٹانے کی بات کر رہے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں سیاست میں امیچورٹی غصہ جائز نہیں ہے. تو جس لیڈر کا یہ بیان آیا, میں ان کا بذات خود بہت احترام کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا, لیکن انہوں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی, جو غصے کا اظہار کیا, اس سے ان کی امیچورٹی, لیک آف ایکسپیرینس ان پالیٹکس اور چیز ظاہر ہوتی ہے. بلاول بھٹو صاحب کے احسانات ہیں مریم نواز صاحبہ پر. اچھا, جب مریم نواز صاحبہ, جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے تو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بھی خاموش تھا اور گھر سے باہر بھی ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں نکلتی تھی. پی ڈی ایم بنا کر اس آل پارٹیز کانفرنس کو بلا کر بلاول صاحب نے ایک بہت بڑی اپورچونٹی دی مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ آئیں اور پالیٹکس کریں. ان کو وہ ایک پلیٹ فارم ملا جہاں پہ وہ بات کرنے کی ان کو گنجائش ملی. یہ احسان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. دوسری بات میرے لیے آج بھی بڑی قابل احترام ہے, میں دل سے بول رہا ہوں, یہ نہیں کہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ ایک سیاست میں غصہ اور ایک سیاست میں امیچورٹی وہ جائز نہیں ہے. اب آپ نے بات کی سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں. سلیکٹڈ پیپلز پارٹی آج تک زندگی میں پوری پالیسی میں نہ ہسٹری میں کبھی سلیکٹڈ پیپلز پارٹی نہیں ہوئی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں سارے کہ وہ تو صرف جب تک بی بی تھی جب تک تھا, اس کے بعد جو پالیسی زرداری صاحب نے چلائی مفاہمت کا جس کو انہوں نے نام دیا, تو کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے بیک ڈور رابطے جا کے کرتے ہیں. جیلوں میں 11 سال کو اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیں محترم زرداری صاحب کے علاوہ جس نے اتنی زیادہ جیل کاٹی ہو, ایک لیڈر بتا دیں. اور ابھی بھی کاٹ کے ہے نا جیل, ابھی بھی ضمانت پر ہے نا, ابھی بھی کیسز کو فیس کر رہے ہیں نا. تو اگر پیپلز زرداری صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کے اوپر کیسز کیسے آ گئے؟ ان کی بہن کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ کہتے ہیں ریلیف بھی مل گیا ہے, اب ہمیں کون سا ریلیف ملا ہے مجھے بتائیں. ریلیف یہ کیسے کہتے ہیں میری بات نے, زرداری صاحب پی سی ایل پر مجھ سے باہر نہیں جا سکتے. ریلیف ایسے کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی ہے, نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر نکالا جاتا ہے جب وہ سعودی عرب گئے تھے. ریلیف یہ کہتے ہیں کہ بینظیر صاحبہ کو جن کو جان کا خطرہ تھا, میں پولیٹیکل کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا, پی ڈی ایم کے لاسٹ اجلاس میں جب زرداری صاحب نے کہا جو کوٹ انکوٹڈ بات تھی کہ میاں صاحب آپ پاکستان آئے, تو مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا کہ ان کو جان کو خطرہ ہے. بی بی کی جان کو خطرہ نہیں تھا کیا؟ مطلب جو بھی سینئر لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ بی بی جب آ رہی تھیں تب ان کو کس طرح کے تھریٹس تھے, تھریٹ الرٹس ایشو کروائے گئے. بی بی نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں, میں اپنے ملک میں جاؤں گی. وہ بی بی نے کہا کہ میں اپنے ملک میں جاؤں گی, میں ان کیسز کو فیس کروں گی, اور بی بی کو شہید کیا گیا. دوسری دفعہ بھی نواز شریف کو عزت کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا. تو اچھا ہم پہ اگر الزامات لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو ہمیشہ نواز شریف صاحب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں, بعض سزاؤں کے بعد بھی باہر جاتے ہیں, جیلوں کے اندر سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. ہمیں تو کبھی پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا ہمیں کہ جو جیل میں ہو اور اچانک ان کو پارڈن مل گیا ہو, ملک سے باہر چلا گیا ہو, یا جو جیل میں ہو اور اچانک جو ہے ان کو باہر چلا گیا ہو, ملک سے باہر لندن بٹاؤ, کبھی سعودی عرب کبھی لندن. اور ہمارے لیڈر جنہوں نے جان کے نذرانے دیے, جو آج بھی اس ملک میں بیٹھے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اچھا کوئی بس لاسٹ ویک پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے صرف جلدی سے کوئکلی بتا دیں, اتحاد ہوگا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی کا؟ جو بات دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی دور دور تک چانس. جہانگیر ترین صاحب جو شیلا بی بی نے جو ٹویٹ کیا, پھر وہ ٹویٹ ریموو کر دیا گیا, یہ دیکھیں جی وہ شیلا رضا صاحبہ کو پتا ہوگا کہ کس انفارمیشن پہ کیا. لیکن جہانگیر ترین کے ساتھ بھی آج بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ وی وی آئی پی احتساب کر رہی ہے ان کا. اچھا یہ ان کا وی آئی پی احتساب ہو رہا ہے. اکاؤنٹ فریز کر دیے ان کے بیٹے کے. یہی کیسز انہوں نے اومنی گروپ کے خلاف بنائے تھے نا, آئیڈینٹیکل یہ کیسز تھے نا, فیک اکاؤنٹس. اور کیا اس میں کیا بنا تھا, جے آئی ٹی بنی تھی, اریسٹ ہوئے. جو ٹریٹمنٹ اومنی گروپ کے ساتھ تھی, کیا وہ ٹریٹمنٹ اس وقت جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور تو اگر آپ کی پارٹی کی مین لیڈرشپ میں لوگ کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ کل ہے وہ سامنے ہے, جس طرح سے انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ جی, اور خاص طور پہ اور بھی جو لوگ, فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں نا. ان کی رائے ہوگی نا, ان کی رائے ہوگی, بالکل رائے ہر کوئی دے سکتا ہے. ان کی وہ رائے ہے, انفارمیشن سینٹرل سیکرٹری, ان کی رائے زیادہ احترام ہے, زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. میں تو اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں, میں تو 2 کیسز کو دیکھ رہا ہوں.
جو پارٹی کی آفیشیل پالیسی ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی پالیسی ہے. لیکن میں ایک ہمارے پارٹی میں ڈیموکریسی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اومنی گروپ کے ساتھ وہی کیسز ہیں, اسی طریقے کی چیز ہے, آئیڈینٹیکل چیز ہے آلموسٹ. کیا وہی ٹریٹمنٹ جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب آپ کا. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ماضی میں اومنی گروپ کے حوالے سے یا دیگر کیسز میں کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان رضا صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.